अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नया साल 2023 आ गया है और 2022 में जो मुसीबतें, जो मुश्किलात और जो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए रहा, और यकीनन हर इंसान की एक ज़ाती हैसियत में भी किसी के लिए बहुत अच्छा रहा तो किसी के लिए बेहतर रहा तो किसी के लिए मुश्किलात का साल भी होगा। मगर हमेशा जब कोई नई चीज़ होती है तो एक नई उम्मीद की ही बात की जाती है। इसी उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, या इसी उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ने की बातें की जाती हैं कि ये उम्मीद रहे और अल्लाह ताला अपना लुत्फ़ व करम रखे कि आने वाला जो नया साल है वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। और इस उम्मीद के साथ कि ये जो मुल्क पाकिस्तान में अगर बहैसियत कौम हम सोचें जो मुश्किलात हैं, वो सैलाब की हों, वो कोरोना की हों, वो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम की हों, वो माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम की हों, वो हमारे रवैयों की हों, वो हमारी अक़दार की हों, ये वो चीज़ें जहाँ पर हम पस्ती का शिकार हुए हैं, तो कम से कम 2023 में ये चीज़ें, इनकी नफ़रतों का ख़ात्मा होना चाहिए, इन रवैयों का जो नफ़रत का सबब बनते हैं उनका ख़ात्मा होना चाहिए। और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से अब बज़ाहिर ऐसा ही लगता है जब से बना है तो हम यही जुमला सुनते आ रहे हैं कि मुल्क इस वक्त जो है वो नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है और इसको दुरुस्त करने के लिए हमें सरों को ही काविशें करनी होंगी। ये एक फार्मूला है जो मुसलसल चलता आ रहा है और इसी के ऊपर पाकिस्तान भी चल रहा है। बहरहाल आज हम बात करेंगे नए साल के हवाले से भी और इसके साथ साथ सियासी लिहाज से भी हम बात करेंगे। आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट है, चूँकि प्रोग्राम तकनीकी वजूहात की बिना के ऊपर देर से शुरू हुआ तो मुख्तसर मैं अपने मेहमान का आपको तारुफ़ करवाऊँगा और फिर नए साल के ऊपर बात करेंगे, फिर दीगर जो सियासी अमूर हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शेख भुट्टा साहब। भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भुट्टा साहब, नया साल आ गया, आपसे जो मुलाकात हुई पहले 2022 में, अब 2023 में मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगे कैसा रहा वो 2022 और आने वाले सालों में आपको क्या बेहतरी के इम्कानात लगते हैं या उम्मीद पर ही दुनिया कायम है? शुक्रिया रज़ा साहब। साल एक जैसे ही हैं, पाकिस्तान को बने 77 साल हो चले और अभी तक पाकिस्तान के शब रोज़ वैसे के वैसे ही हैं। हम जब से सुनते आ रहे हैं महंगाई का रोना भी वहीं पर है, वसाइल की कमी भी वहीं पर है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी वहीं पर है, कोई चीज़ 22 तक तो बदली नहीं है। अब 23 का साल जो है वो खुश आइंद हो हमारे लिए। और जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने भी कल कहा है कि हमें चैलेंजेस हैं जिसमें मईशत है, दहशत गर्दी है। देखें, साल से दहशत गर्दी का भी हमें सामना है, मईशत का भी हमें सामना है, और वो कहते हैं कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। और जो सियासी सूरत हाल है उसमें इस वक्त जमातों ने, सियासी जमातों ने, जो हुक्मरान जमातें हैं और जो अपोजिशन है, उन्होंने एक तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें निकाली हुई हैं। इस हालात में, इन हालात में ये जो कौमी इत्तेफाक राय है जी, वो कैसे होगा? और उसके लिए जब तक किसी दोनों अफ्रीकन किसी बात पे मुत्तफिक ना हो तो वो कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा किया जाएगा? ये एक सवाल है और ये हमारे सामने हालात हैं। और उसमें देखें 2023 का आगाज़ जो है, तोक़ो की जानी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन क्या ये उम्मीदें हर साल बांधी जाती हैं? हर साल गुजर जाता है, हर साल नया साल आ जाता है, उम्मीदों पर गुजर जाता और उम्मीदों पे ही रहता है। अभी तक कोई चीज़ ठोस बुनियादों पे खड़ी नज़र नहीं आई। भुट्टा साहब, ये साल इस हवाले से अगर हम बात करें सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो बहरहाल एक चलती भी आ रही हैं। सैलाब इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में है, मगर ये चूँकि हम 2022 की बात करें ख़ुसूसी तौर पर, तो 2022 में जो मुश्किलात सैलाब मुतासरीन को हैं, पाकिस्तान की मैशत तो है ही है, हम लोगों को बेहतर तौर पर चीज़ें मुहैया करने में नाकाम रहे हैं। जो इमदाद अभी तक आई है वो उसके भी मुकम्मल आदाद व शुमार सामने नहीं आते हैं, किस हद तक लोगों को रिलीफ मिला है, नहीं मिला है। लेकिन कुदरती आफत के लिहाज से भी 2022 पाकिस्तान के लिए बड़ा सख्त साल रहा। रज़ा साहब, साल गुजरते जा रहे हैं और हम रवैयों के अतबार से वहीं के वहीं खड़े हैं। हम में कोई बेहतरी नहीं पैदा हो रही, हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आ रही। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे रवैये नहीं बदलेंगे, मुल्क को, कौम के हालात कैसे बदल जाएंगे? हमारा ये अलमिया है कि हम हर एतबार से, दुनिया तरक्की कर रही है और हम वहीं जम के खड़े हुए हैं, और हम अपने रवैयों में एक दूसरे के लिए कोई बर्दाश्त पैदा ही नहीं कर रहे।
ایک دوسرے کو ہم چور ڈاکو لٹیرے، اور یہ گردان آج تھوڑی شروع ہوئی ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں لمبی تاریخ میں نہیں پڑھتا، ایوب خان چینی چور، بھٹو صاحب پر، یحییٰ خان پر، ضیاء الحق پر، بے نظیر بھٹو پر، نواز شریف پر، آصف زرداری صاحب پہ، سب پہ ایک ہی طرح کے الزامات ہیں. عمران خان پہ، شہباز شریف پہ. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ملک کو لوٹ کے لے گئے، وہ کہتے ہیں یہ گڑی چور ہیں. جی یہ ہمارا 2022 ہے، اور 23 میں بھی یہ گردان چلے گی، یہ کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے. اب ہم ان رویوں کے ساتھ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ملک کو میں قومی اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں؟ امید کی جا سکتی ہے کہ بہتری کی ہم ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں کرتے. ہاں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ احترام نہیں، ہمیں کسی کی رائے کا احترام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ 2023 میں بھی کیا ہم انہی رویوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انہی سوچوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انہی الزامات اور ایک دوسرے پر پھبتیاں کستے ہوئے آگے بڑھیں گے. جب تک ہم رویہ نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ کا زاویہ اینگل نہیں بدلیں گے. دیکھیں، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. آپ کے اقدامات بولنے چاہیے، آپ کے کاغذات بولنے چاہیے، فائلوں کے پیٹ جو ہیں وہ جینونلی بھرے جائیں، نہ کہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کسی کی ساکھ خراب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے. بھئی آپ اگر ایک دوسرے سے آپ نے بڑھوتی کرنی ہے، کسی کے چور کہنے کے بجائے اپنے کریکٹر سے ثابت کریں. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون چور ہے کون نہیں ہے. آپ اس بیانیے کو ضرور آگے لے کے جائیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہو، حقائق پر کھڑا ہو. اب یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں 2022 تک کہ جی وہ چور ہے، وہ چور ہے، یہ چور ہے، فلاں چور ہے. اور عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں، کبھی واپس ہوتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی فیصلہ کسی کے حق میں آتا ہے، کبھی فیصلہ کسی کے خلاف. یہ کھیل ہے، ایک تماشا ہے ایک لگا ہوا. اس تماشے کو روک کر ہی قومی اتفاق رائے ہونا ہے، اور انتخابات ہونے چاہیے، اور انتخابات کا رزلٹ اچھا، اگر اس سال میں سیاسی حوالے سے اب آنے کے حوالے سے، تو یہ میں آپ سے ایک منٹ لینا چاہوں گا. یہ سال آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کا ہے، اور اس میں ہو جائے گا یہ جو مدت، پارلیمانی مدت بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنوکریٹ کے نظام کے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں بلکہ یہ مدت مکمل ہوگی تو الیکشن ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مدت مکمل ہوگی تو الیکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مدت مکمل ہونے سے پہلے بھی ہو جائے، لیکن الیکشن آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے تو بات کر لی ہے، اور جو سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے دی گئی کہ فریقین کو جو ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی یہ چیزیں اتفاق رائے سے حل کرنی ہوں گی. پاکستان کو معاشی اور دہشت گردی کے حوالے سے جس لہر کا سامنا ہے، اور اس میں ساروں کو مل بیٹھنا ہوگا. نیشنل سیکورٹی اجلاس بھی ہوا، ہم نے دیکھا جمعے والے دن وہ ہوا، اب پیر کو دوبارہ اجلاس ہونا ہے، اور مزید بھی جو چیزیں ہیں شاید حکمت عملی کے حوالے سے وہ مزید بھی سامنے آئیں. تو آرمی چیف یہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ فریقین جو ہیں وہ سبھی بیٹھ جائیں، یا پھر وہ جو پہلے فارمولہ ہوتا تھا کہ بتا دیا ہے، آپ کو کہہ دیا ہے، پیغام دے دیا ہے، اب آپ نے خود ہی بیٹھنا ہوگا، یا بٹھانے میں بھی کوئی کردار ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو ابھی تک رویے ہیں نا 2022 تک، 31 دسمبر تک، وہ تو از خود بیٹھنے کی کوئی سوچ، کوئی چال نظر نہیں آ رہی. بٹھائے گا البتہ ان کو کون بٹھاتا ہے، یہ ایک سوال ہے. صحیح. کیا عوامی پریشر پہ بیٹھتے ہیں، جو کہ نہیں بیٹھیں گے؟ کیا ڈنڈے سے بیٹھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اور کیا جو اعلان باجوہ صاحب کر گئے ہیں 2022 میں کہ فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کردار ختم ہو چکا ہے، اب وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، تو کیا اگر وہ نہیں کردار ہوتا تو کیسے یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے؟ یہ جو حافظ صاحب نے سوچ دی ہے، آرمی چیف صاحب نے،
کہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے معیشت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. کیا یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس پہ سیاستدان از خود بیٹھ پا سکتے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ آپ از خود بیٹھیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم بنانا ہوگا, کوئی نہ کوئی ایسی جو صورتحال پیدا کرنی ہوگی اور جو ان کو لایا جائے اور یہ کسی ایک ٹیبل پر بیٹھیں یا کم از کم نہ بھی بیٹھیں اور ان کے درمیان ایک سوچ ہو جائے کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. دہشت گردی کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو معیشت نہیں ٹھیک ہوگی, اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے. جتنی دہشت گردی کا کلا کما ضروری ہے اتنا ہی سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے. ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہوگی تو ہی انویسٹر بھی آئے گا, اس کا اعتماد بھی برقرار ہوگا اور معیشت بھی جو ہے وہ آگے چلے گی. بھٹا صاحب بات کر لیتے ہیں جو کراچی کی سیاست میں ان دنوں میں چل رہا ہے, ایم کیو ایم کی بڑے دھڑے آپس میں ملنے کی باتیں, پھر ملاقاتیں, پھر بیانات, پھر ایک ساتھ پریس کانفرنس, یہ چیزیں پی ٹی آئی تو اس چیز کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اے پولیٹیکل کا نعرہ مارا گیا تھا یہ فقط برائے نام تھا. یہ کیسے اپنے طور کے پر مل بیٹھ رہے ہیں اور سوچنا ہوگا جو انہیں بٹھا رہا ہے. آپ بھی اسی نقطے سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی بٹھا رہا ہے یا کامران ٹیسوری صاحب گورنر جو سندھ ہیں انہیں ہی کوئی درد ہے اپنی جماعت کا جو تقسیم ہوئی اور وہی اب اس کو جوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, کامران ٹیسوری صاحب سیاسی نہیں تھے, سیاسی بن گئے ہیں. وہ ان کا نام کسی اور حوالے سے مارکیٹ میں سنا جاتا تھا, ان کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا. ایم کیو ایم میں وہ آئے تو ایم کیو ایم ان کی وجہ سے ٹوٹ گئی. اب جس کی وجہ سے ٹوٹی ہے اور وہی ایک ایسے عہدے پر بیٹھ گیا اور اس عہدے پر بیٹھ کر وہی ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا اس کو ایسی کوئی طاقت کی حمایت حاصل ہے جو یہ پینچر یا جوڑ لگا دے؟ وہ کون سی الفی ہوگی جو ان کو جوڑے گی؟ یہ دیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی گفتگو سنیں, ماضی کی گفتگو آپ چیک کریں ان کی, یہ کیسے ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. اب ان کو پھر اکٹھے بٹھایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مصطفیٰ کمال کی گفتگو دیکھ لیں, خالد صدیقی کی گفتگو دیکھ لیں, عامر خان کی گفتگو دیکھ لیں, فاروق ستار کی گفتگو دیکھ لیں. یہ اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ لڑے کس بات پہ ہیں اور اکٹھے کس بات پہ ہوں گے. بھائی کوئی تو بات بتائیں کہ آپ لوگ آپس میں لڑے کیوں اور وہ کیا کون سے اصول تھے جن کے تحت لڑے ہیں. اگر آپ کی لڑائی اصولی تھی تو اب اکٹھے کس اصول پہ ہوں گے؟ یہ کھیل ہے. کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کے لیے اب ہم اکٹھے ہوں گے, ہماری اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہیں, عہدوں سے ہمیں اب کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں جو ہے وہ ایک ہو کر کراچی کے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرنا ہے. اور جو مشکلات جو جھیل رہے ہیں, جو پی ٹی آئی نے جو ناانصافی کی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب رہے, جو اعلانات ہوئے وہ بھی نہیں دیے گئے, تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیانیے میں کسی نہ کسی حد تک صداقت ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ ایک سیٹ اپ کو بنایا جا رہا ہے اس شہر کے اندر؟ دیکھیں, پچھلے انتخابات میں کراچی سے بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. وہ بھی جنہوں نے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ساری تاش لگائی اور سپیس پیدا کی کراچی سے سیٹیں تحریک انصاف کے لیے. اور اگر یہ بات ہی درست ہے تو پھر اب بھی کوئی تو رول ادا کر رہا ہے ان کو پھر جوڑنے کے لیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہے؟ جی, کر رہا ہے کوئی نہ کوئی رول ادا. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی بات گشت سنائی دے رہی ہے کہ الطاف حسین کو دوبارہ ان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر کٹھی نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتی.
لیکن اب یہ جو لوگ الطاف حسین کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، اب کیا یہ دوبارہ الطاف حسین کی چھایا چھتر میں جائیں گے؟ اور الطاف حسین ان کو قبول کرے گا، وصول کرے گا؟ اصل بات تو ریاست کی ہے نا، جس طرح ریاست کے قوانین کو انہوں نے دھجیاں اڑائیں اور پورے شہر کا نظام درہم برہم کیا، اور پھر اداروں کے خلاف کس طرح کی گفتگو کی، پاکستان کے اگینسٹ جو وہ بیانیوں کو پروموٹ کرتے رہے، یہ تو ریاست کے لیے سب سے پہلا ہے کہ وہ کیسے جو ہے ان چیزوں کو ان کروائیں گے۔ میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں۔ بھٹا صاحب، بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ ریاست آسان ہوگا ان دوبارہ کروانا؟ دیکھیں، اگر تاریخ کو دیکھیں نا، ریاست بھی ایک کھیل کھیلتی رہی ہے کہ جن کو غدار قرار دیا گیا ان کو لا کے پھر اقتدار میں بٹھایا گیا، جن کو اقتدار میں بٹھایا گیا ان کو غدار قرار دے کر باہر نکالا گیا۔ یہ کھیل چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہونے والا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کے موجودہ لوگ اس وقت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اگر ان میں کوئی دم خم نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ کسی زور کے بغیر ان کا کوئی دم خم ہو، ان کو ساتھ لوگ ہوں؟ یہ ایک ٹولہ ہے، ان کو جب چاہتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ادھر لے آتے ہیں۔ اب ان کی جو صورتحال ہے، یہ پہلے ان کو عمران خان کے ساتھ جوڑا گیا، آج تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کھل کے کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی مدد کی جنرل باجوہ صاحب نے حکومت بنوانے میں، ان کو اکٹھا کرنے میں، اور ان کو اقتدار دلوانے میں، تحریک عدم اعتماد میں۔ تو اب باقی کیا بچا ہے؟ کس پہ بات کریں؟ نون تو یہ کہتی ہے نا، جس میں خاقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں، ان کا پہلا بیانیہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر جو رویے ہیں، جو ہاتھ ہے، وہ بدل جائے۔ لیکن پھر انہوں نے بعد میں یہ موقف پیش کیا کہ بیساکھیاں ہٹ جائیں گی جس دن، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ہٹ جائیں جو سہارے ملے میں، یہ حکومت خود ہی گر جائے گی، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے تھے وہ درست ثابت ہوا۔ میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ادھر سے ادھر شفٹ ہوا ہے؟ ادھر سے ادھر ہوا ہے، اور ادھر سے جب ادھر ہوگا تو چیزیں پھر بدل جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ بیساکھیاں، آپ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی معاملہ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، ہاں، سچی بات نئی ہے۔ قیادت کے بعد بھی نہیں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نئی قیادت آنے کے بعد بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، اب ہمارے لوگوں کو کالز بھی نہیں آتی، عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ بھی نہیں کیا جا رہا، اور سبھی جو ہے وہ چیزیں درست چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی تو المیہ ہے کہ ریاست کی بھی ایک پالیسی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ریاست ہے اور ریاست اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ ایک پالیسی پہ نہیں کھڑے، وقت اور حالات کے مطابق ان کی پالیسی بدلتی رہتی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو غدار ہوتے ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں۔ یہ پالیسی کسی ایک سمت نہیں ہے، نہ غدار مستقل ہیں نہ محب وطن مستقل ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا کیا جب جا تک سکتا ہے، سرٹیفکیٹ کیا کی کہا جا ایک ہی سکتا ہے؟ فیکٹری ہوگی اور یہ کھیلا جائے گا غدار اور حب الوطن کون ہے، یہ واقعی آپ کی درست بات ہے، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پر اعتماد ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بڑی تعداد میں میئر ہوں، چاہے کراچی کی سیاست ہو، سندھ کی سیاست ہو، ہمارا جو کردار رہا ہے، ریاست نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی بھی کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہے، اور آئندہ بلال بھٹو صاحب بڑے پر اعتماد ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر تو مزید بھی ہم جو سیٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ نکالیں گے۔ دیکھیں، اگر وہ پر امید نہ ہوں تو لوگ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، جو ان کے ورکر ہیں،
وہ کیسے؟ میں آپ سے گراؤنڈ ریئلٹیز کے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے اگر ہم تجزیہ کریں ان کے اسٹیٹمنٹ کا؟ دیکھیں وہی ہے، وہ بیساکھیاں جس کو ملے وہی باغے، اچھا، اور جس کو وہ بیساکھیاں مل جائیں گی ہاں، وہ باغے گا، وہ اس کی امیدیں، اس کے بیانات، اس کے دعوے سچے ثابت ہوں گے۔ اگر نہیں ملیں گی تو یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ان دعووں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ جو کہا جا رہا تھا اور جس طرح ہم ابھی بات بھی کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی کچھ الیکشن ہوئے پنجاب کے، بالخصوص جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی تو جیتی، اور خان صاحب نے کہا کہ ریاست نے اور الیکشن کمیشن نے پورا زور لگایا ہے ہمیں شکست دینے کے لیے، مگر عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلی تھی کہ ہم جیت گئے۔ تو اب بھی اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ سب چیزیں اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں اور اپنے ووٹرز کے اوپر انہیں اعتماد ہے، اتنی بڑی تعداد میں ملیں گے کہ دھاندلی ہونے کے باوجود بھی ان کی واضح بڑھتری رہے گی، تو اوکے ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ اس کو صرف اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات دیکھ لیں، این آخری دن تک اس گو میں رہے ہیں کہ یہ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں۔ اگر یہ یونین کونسل جو بڑی ہیں اگر انتخابات کرانے میں مخلص ہوتے حکمران تو یہ یونین کونسلز بے شک بڑھا لیتے، لیکن ان کو آئندہ کے لیے نافذ العمل کر لیتے۔ اب اس کے باوجود کہ ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ الیکشن لازماً ہوں گے، نہ اس بات کو کا اثر، اس حکم کا اثر الیکشن کمیشن نے لیا اور نہ یہ اثر جو ہے وہ حکومت نے لیا۔ حکم اپنی جگہ پر لہراتا رہا، کھڑا رہا، اور 31 دسمبر کا دن گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اصل میں مقدمہ پھر معاملہ چلے گا، ہماری پھر تمام سیاسی جماعتوں کا یہی ہے۔ اب چونکہ آپ نے بات کی اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات چاہے جہاں بھی ہوں، پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی نہیں کروائے ہیں، یہ آئے ہیں تو پہلے 50 سے 101 کی یونین کونسل کا کھیلا گیا، 101 کا جب اتفاق ہوا، الیکشن کی تیاری ہوئی تو انہوں نے ساتھ 125 والا جو ہے وہ معاملہ کر دیا۔ آگے بھی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ آپ نے کہا، مگر نہیں کیا گیا، یہیں سے امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی خود تو وہ بات کرتے ہیں، مگر اقتدار یا پاور شیئرنگ نیچے تک منتقل کرنا، یہ اتنا جگرا ان تمام سیاسی جماعتوں میں ہے نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ بات آپ کی درست ہے رضا صاحب، میں نے بھی جو بات کی ہے نا صرف اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی نہیں کی، میں نے رویے کی بات کی ہے، میں نے جمہوریت کی بات کی ہے، میں نے جو ہے قانون و انصاف کی بات کی ہے، کہ سب کچھ نہ قانون و انصاف نظر آ رہا ہے، نہ جمہوریت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ایسا رویہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ درست ہوں گے، لوگوں کو ان کا حق دیں گے نہیں دیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نادارد ہے۔ نہ کے پی کے میں انتخابات ہیں بلدیاتی، نہ پنجاب میں، سندھ میں کچھ ہوئے ہیں، کچھ ابھی ہونے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ہوئے ہیں وہ ابھی تک اختیارات کو رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات کی طرح نہیں، اختیارات کو تو دیکھیں جب جہاں بھی ہوتے ہیں یہ روتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی ایسا فریم نہیں ہے کہ جس میں ہر چیز اپنی اس کے مطابق، فریم کے مطابق۔ ادھر تو بہرحال ہمارے ملک کی تو تاریخ یہ رہی ہے، ادھر تو وزیر اعظم بھی اختیارات کو روتا رہتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات جو ان کے جو عہدیداران اگر جیت جاتے ہیں، چیئرمین ہوں یا کونسلر ہوں، وہ تو پھر بڑی دور کی بات ہے جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں ایک بے اختیار تھا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک وزیر اعظم نے کہا ہے، یہ بھی ایک تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان چیزوں کے اندر یہ بھٹا صاحب پروگرام کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا۔ میں آخری صرف ایک آپ سے کمنٹ ہاں یا نہ میں چاہوں گا، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں اس سال، ہم دیکھیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہو پائیں گی، نہیں ہو پائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار شیخ بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔